नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 8वें सिपारे की इब्तिदा कर रहे हैं। प्रोग्राम नूरुल मुबीन के सिलसिले में सूरा अनाम चल रही है और सूरा अल अनाम की ये आयत 111 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ अन्नना, और अगर बेशक हम नज़्ज़लना इलैहिम, इनकी तरफ नाजिल करते, अल मलाइकतु, फरिश्ते, व कल्लमहुमुल मौता, और अगर इनसे गुफ्तगू करते मुर्दे, व हशरना अलैहिम, और हम इनकी हर चीज़, हर मतलूबा फरमाइश इनके सामने पेश कर देते, क़ुबुलन, इनके सामने, मा कानू लियुमिनु, वो ईमान लाने वाले नहीं थे, इल्ला अन यशा अल्लाहु, यहाँ तक कि अगर अल्लाह ताला चाहे, वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, लेकिन इनमें से अक्सर जहालत में डूबे हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अहले मक्का और कुफ़ार और किसी की भी मोजज़ात तलब करने पे आप परेशान ना हुआ करें। आपसे पहले अम्बिया को ये इससे भी बड़ी बड़ी फरमाइशें कर चुके हैं, और अगर हम इन पर फ़रिश्ते नाजिल कर देते जो कुरान मजीद को हाथों में लिए उठाए हुए इनके सामने चले आते और कहते ये लो हम फ़रिश्ते हैं और ये अल्लाह का कलाम है, तो भी ये ना मानते। और अगर कब्र से उठ के मुर्दे इनसे बातचीत करने लगते और ये बताने लगते कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम, तौहीद, सच्चा पैगाम दे रहे हैं और ये किताब अल्लाह की है, तो भी ईमान न लाते। व कज़ालिक, और इसी तरह जालना, हमने बनाया, लिकुल्ली नबीय्यिन, हर एक नबी के लिए, अदुवन, दुश्मन, शयातीन अल इंसी वल जिन्नी, शैतान दुश्मन थे हर नबी के, और इनमें से कोई शैतान भी था, सिर्फ शैतान, और कोई जिन्नात में से भी था और कोई इंसानों में से भी था। यूही बादुहुम इला बादिन, इनमें से हर एक दूसरे के कान में बात करता था, चिकनी चुपड़ी डालता रहता था, ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूरा, ताकि उसे धोखे में रखे। ज़ुख़रुफ़ल क़ौल जो है ये चिकनी चुपड़ी बातें, इधर की उधर की बातें, और गुरूरा, धोखे में रखने के लिए। वलौ शाअ रब्बुका, और अगर तेरा रब चाहता, मा फ़अलूहु, तो वो इसे न कर सकते। फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, और आप छोड़ दीजिए इनको, वमा यफ़्तरून, और जो कुछ ये झूठ गढ़ रहे हैं उसको भी जाने दीजिए। वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून, और ताकि जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं इनके दिल इस झूठ की तरफ माइल हो जाएं। ला युमिनून बिल आखिरती वलियरदौहु वलियख्तरिफू मा हुम मुख्तरिफून, इनके आखिरत पर ईमान ना लाने की वजह से इस झूठ को पसंद करते रहें, और जो बुरे काम वो कर रहे हैं, वलियरदौहु, वो इसकी तरफ माइल रहें, वलियख्तरिफू मा हुम मुख्तरिफून, और जो बुरे काम वो कर रहे हैं इसमें वो लगे रहें। अफ़ा गैर अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा, अब तगी, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें पूछिए, क्या अल्लाह के सिवा और किसी को अपना हाकिम, अपना मुनसिफ तलाश करूं? वहुवल्लज़ी, जबकि ये रब, ये अल्लाह ताला तो वो हस्ती है, अनज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सलन, जिसने तुम पर बहुत किताब को तफसील से बयान किया है। वल्लज़ीना आतैनाहुम, और जिन लोगों को हमने ये किताब दी, यालमून, और वो ये जानते हैं, अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका, कि बेशक आपके रब के हक़ के साथ, बिलहक़ी, सच्चाई के साथ ये किताब नाजिल की गई है। फ़ला तकूनन्ना, तो आप हरगिज़ भी ना होना, मिनल मुमतरीन, शक में, किसी भी शक करने वाले न बनना। व तम्मत, और मुकम्मल है, कलिमतु रब्बिका, आपके रब की बात,
सिद्क़न व अदला, सच्चाई में भी और अदल में भी, ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, उसकी बातों को तब्दील कोई नहीं कर सकता, वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने और जानने वाला है। व इन तुते, और अगर आप इताअत करेंगे, अक्सरा बहुत सों की, अक्सरियत की, मन फिल अर्दी, जो ज़मीन में लोग हैं, युदिल्लू का, वो आपको बहका देंगे, अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से। अगर आप अहले ज़मीन की अक्सरियत की इताअत करने लगें तो वो आपको बहका सकती है। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न, इन यत्तबिऊना, वो नहीं पैरवी करते, इल्ला ज़न, सिवाय गुमानों की, व इनहुम इल्ला यखरुसून, व इनहुम, और इसके सिवा और कुछ नहीं करते, इल्ला यखरुसून, के वो तुकबंदी कर रहे हैं, सिवाय गुमान के और कुछ नहीं जानते, उसके पीछे चल रहे हैं, जो सोच रहे हैं और तुक्के लगा रहे हैं। इन्ना रब्बका, बेशक तुम्हारा रब, हुआ आलमु, वो बहुत जानता है, मैं यदिल्लु, कि कौन राह से बहक गया, अन सबीलिही, उसके रास्ते से, वह हुआ आलमु बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है हिदायत याफ्ता लोगों को भी। फ़कुलू, तो तुम खाओ, मिम्मा, हर वो चीज़, ज़ुकिरा, जिस पर के याद किया गया, ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, पढ़ा गया, इन कुंतुम, अगर तुम हो, भी आयातिही, उसकी आयात पर, मुमिनीन, ईमान लाने वाले। वमा लकुम, और क्या हो गया है तुम्हें, अल्लाह ताकुलू, कि तुम ना खाओगे, मिम्मा, उसमें से, जो ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर के अल्लाह का नाम लिया गया है, वक़द फ़स्सल लकुम, और अल्लाह ताला ने तफसील से बयान कर दिया, खोल के तुम्हारे सामने रख दिया, मा हर्रमा अलैकुम, जिसको कि अल्लाह ताला ने हराम किया है, इल्ला मस्तुरिरतुम इलैहि, सिवाय उसके कि वो हराम तुम उस हालत में खाओ जब तुम बेबस, लाचार और मजबूर हो जाओ। व इन्ना, और बेशक, कसीरन, बहुत सारे, लयुदिल्लूना बिअहवाइहिम, अक्सर अपनी ख्वाहिशात की वजह से बहकाते हैं, बग़ैर इल्म, बग़ैर इल्म के, इन्ना रब्बका, और तेरा रब बेशक, हुआ आलमु, खूब जानता है, बिलमुअतदीन, हद से गुज़रने वालों को। वज़रू, और छोड़ दीजिए, ज़ाहिरल इस्मी व बातिनहु, खुले और छुपे गुनाहों को, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, यक्सिबूना, जो करते हैं, अल इस्मा, गुनाह, सयुजज़ौना, उनको मिलेगा बदला, बिमा कानू यक़्तरिफ़ून, जो आमाल, जिनमें के वो पड़े हुए हैं, जो आमाल वो कर रहे हैं। वला ताकुलू, और मत खाओ, मिम्मा, वो गोश्त, जिस पर के लम युज़कर इस्मुल्लाहि, जिस पर के अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, अलैहि, जिसके ऊपर, व इन्नहु लफ़िस्क़ुन, और यकीनन ये खुला खुला गुनाह है, नाफरमानी है। व इन्न शयातीन, और बेशक जो शैतान हैं, लयूहूना, वो ज़रूर डालते हैं, वो ज़रूर अंदर डाल देते हैं, इला औलियाइहिम, अपने दोस्तों के जहनों में, लियुजादिलुकुम, कि वो आपसे आकर झगड़ें, व इन अताअतुमूहुम, और अगर आपने उनकी इताअत कर ली, इन्नकुम लमुशरिकून, तो उस सूरत में आप भी मुशरिकों में से हो जाएंगे। क्या वजह है, क्यों नहीं आप खाएंगे वो गोश्त जिस पर कि अल्लाह का नाम लिया गया है, और वजह क्या है, क्यों खाएंगे आप वो जिस पर कि अल्लाह का नाम नहीं पढ़ा गया है, जबकि आप जानते हैं ये खुल्लम खुला नाफरमानी है। और ये जो शयातीन हैं, लयूहूना, यहाँ पे वो वही करते हैं, वो डालते हैं। वही क्या है, कोई भी बात किसी के अंदर डालना, उंडेल देना। अब ये अल्लाह ताला जब वही भेजते हैं अपने फ़रिश्तों के ज़रिए, तो ये अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह की अमानत होती है, और अंबिया पर भेजी जाती है, रसूलों पर भेजी जाती है, और वो हम सब को और अपनी अपनी उम्मतों को बताते हैं। इसके कई तरीक़े होते हैं। वही एक तो ये है कि अल्लाह ताला फ़रिश्ते को इंसानी सूरत में भेज दें, और जो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम कई मरतबे आए और बैठकर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो इंसान बातचीत करते हैं ऐसे गुफ्तगू की। और कभी ऐसा होता है कि ख्वाब में करते हुए, बताते हुए दिखा दिया जाता है, और अंबिया का ख्वाब भी जब वो अल्लाह ताला का उसमें पैगाम हो तो वही होता है। वहयुन यूही,
ذہنوں میں دلوں میں ڈال دینا۔ اب یہ ڈالنا جو ہے کوئی بات ذہن میں ڈال دینا کہ یہ ایسی ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر شیاطین جو ہیں لیوحون وہ بھی ڈالتے ہیں اپنے ذہنوں میں، اپنے دوستوں کے ذہنوں میں کہ وہ مسلمانوں سے جھگڑا کریں، بحث کریں، خواہ آرگیومنٹ کریں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یہ ایک صحابی ہیں امام ابن ابو حاتم، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ گناہ کیا ہے؟ یعنی وسوسے شیاطین اپنے دوستوں میں ڈالتے ہیں، ان کے دلوں میں، اور پھر وہ ان کے دوست جو ہیں وہ بطور انسان کے، جیسے کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے دشمن بنائے تھے، ہر نبی کے ساتھ شیطان نے دشمنی کی، جن کی صورت میں بھی، انسان کی صورت میں بھی، اور شیطان بطور شیطان کی صورت میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہ ایک وسوسے کا نیا طریقہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو وحی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا کہ یہاں پہ یہ لفظ کہ وہ اندر ڈال دیتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ذہنوں میں دلوں میں ایک بات ڈال دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس بات کو لے کر لوگ آ کر نبیوں سے لڑنے لگتے ہیں، بحث کرنے لگتے ہیں، لوگ آپس میں آرگیو کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ جھگڑا کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور پھر لاجکس لاتے ہیں آرگیو کرنے کے لیے۔ تو یہ صحابی ہیں نواس بن سمعان، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ عمل جو تم کرو، کوئی سی بھی بات، کوئی سا بھی عمل جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ چاہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ کسی کے سامنے کھلے نہیں، وہ گناہ ہے۔ تو یہ جو شیطان وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں میں، اور یہ جو جھگڑے اور آرگیو کر کے اور یہ ذہنوں میں اور دلوں میں آ کر انہی چیزوں کو بھر دیتے ہیں، اور انہی چیزوں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہو، ایک کے بعد ایک بحث میں الجھے رہو، اور حق سچ اللہ کے پیغام اور اللہ کے حکم سے دور ہٹانے کا بھی یہ باہمی جھگڑے کا ایک انداز ہے۔ اومن کان میتن، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا، اور بنا دیا، لہو، اس کے لیے، نوراً، ایک نور، یمشی بھی، اور وہ چلتا ہے اس نور کے ذریعے، فی الناس، لوگوں کے بیچ، کمم مثلہ، اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے، فی الظلمات، جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہو، لیسا بخارج منہا، اور وہ اس میں سے نکل بھی نہ سکتا ہو، کذالک، اسی طرح، زینا، سنوار دیے گئے، سجا دیے گئے، اٹریکٹیو بنا دیے گئے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، ہر وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک بہت اچھی مزے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم میں، کافر ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، جب کوئی برائی گھر کر جاتی ہے، جب وہ کوئی برائی کرنے لگتے ہیں، تو اس میں اس قدر اٹریکشن آ جاتی ہے، اس میں وہ اتنا سنوار دیتا ہے شیطان ان کے سامنے۔ اور اس کی بہترین مثال یہ بھی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی کسی پرائی عورت پر نگاہ ڈالتا ہے تو شیطان اسے اتنا حسین بنا کر دکھاتا ہے کہ وہ بظاہر ہم سب کو وہ بہت بدصورت لگ رہی ہو، بہت بری لگ رہی ہو، لیکن اس آدمی کے لیے جس نے اس پر برائی کی نیت سے نگاہ ڈالی ہے، اس کے لیے وہ اس وقت سب سے زیادہ حسین ہوگی، تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ وہ گناہ میں پڑ جائے، گر جائے۔ یہاں مثال دی کہ کوئی مردہ، یعنی بالکل نہ جاننے والا، اللہ تعالیٰ اسے ایک دم زندہ کریں اور اس شخص کو روشنی عطا کریں، اور اس روشنی میں وہ چل پڑے، اور نہ صرف خود چل پڑے بلکہ لوگوں کو بھی اس روشنی کی طرف لائے۔ ایک شخص جو کچھ نہ جانتا ہو، ایک شخص جس میں زندگی نہ ہو، ایک دم اس میں زندگی بھی آ گئی، پھر نور بھی آ گیا، روشنی بھی آ گئی، علم بھی آ گیا۔ اب اس علم کے ذریعے اس روشنی میں خود بھی چلتا ہے، اور وہ نور، وہ علم پھیلاتا بھی ہے۔ کیا وہ دوسرے ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خود بھی اندھیروں میں پڑا ہے، جس کو تو خود نہیں معلوم مجھے کہاں چلنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، اور وہ دوسرے کسی کو کیا روشنی دے گا، دوسرے کسی کو کیا نور دے سکے گا؟
کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ باوجود اس کے کہ کفار کو یہ نظر آ رہا ہے، ایک طرف نور ہے، ایک طرف ظلمات ہے، ایک طرف موت ہے، ایک طرف زندگی ہے، ایک طرف علم ہے، ایک طرف جہالت ہے، لیکن وہ اپنی جہالت میں، اپنے اندھیروں میں، اپنے مردہ ہونے میں بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو ہدایت جب وہ نہیں چاہتے تو ان کو گمراہی میں آگے دھکیل دیتا ہے اور حسن ڈال دیتا ہے، ان کو ان کے گناہوں میں اتنے مست کر دیتا ہے اور وہ اتنا حسین بنا دیتا ہے انہی گناہوں کو ان کے لیے کہ انہیں بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی برائی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، ان کے بڑوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، اشراف کو مجرم بنا دیا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و فریب کرتے ہیں، وہ کسی اور کو بیوقوف نہیں بناتے سوائے اپنی ذات کے، وما یشعرون، اور وہ جانتے تک نہیں۔ وَإِذَا، اور جب جاءتہم، آئے ان کے پاس، آیتن، اللہ کی نشانیاں، قالوا لن نؤمن، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نؤتا، ہمیں بھی دیا جائے، مثل ما اوتیا، جو دیا گیا، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو جو بھیجا گیا ہے، جو انہیں دیا گیا ہے، وہ ہمیں بھی دیا جائے۔ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، حیث یجعل رسالتہ، کہاں انہوں نے، اللہ تعالیٰ یہ زیادہ جانتے ہیں کہ کہاں انہوں نے کس کو اپنی رسالت کا کام سونپنا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، تو پہنچے گی ان تک جنہوں نے بھی یہ کیا، الذین اجرموا، جو مجرم ہیں، جو اس بات کے مجرم ہیں، صغار، ذلت، حقارت، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعذاب، اور عذاب، شدید، بہت سخت، بما کانوا یمکرون، ان کے اس مکر و فریب کی وجہ سے، ان کی اس چال بازی کی وجہ سے۔ ہم نے ہر بستی میں ایسے بڑے بڑے لوگوں کو، مجرموں کو لگا دیا ہے۔ ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، جو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی قوم پر عذاب دینا چاہتے تو اس قوم کے خوشحال لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ بدکاریاں کرنے لگیں۔ یہاں پہ یہی ہے کہ بڑی بڑی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جرم پر چھوٹ دے دی، مجرم بنا دیا، اور ان مجرموں نے وہاں پہ چال بازیاں شروع کر دیں۔ اب یہاں پہ کون سی چال بازی انہوں نے کی؟ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اللہ کی نشانی لے کر آتا تو یہ سوال کرتے کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے انہی کو چنا ہے، ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ انہی کے پاس نبوت بھیج رہا ہے، انہی کے پاس فرشتے بھیج رہا ہے، انہی کے پاس اپنا پیغام بھیج رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں بھیج دیتا؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتا یہ پیغام؟ ہم میں کیا برائی ہے؟ ہم انہی کی طرح کے انسان ہیں، ویسے ہی ہیں، بلکہ بسا اوقات تو اہل مکہ نے تو بہت حد کر دی تھی کہ یہاں تک کہنے لگے کہ طائف کے وہ جو 2 سردار بہت پیسے والے ہیں اور جن کے درجن درجن 2 درجن لڑکے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، بڑے حسین اور بہت دکھنے میں بھی بہت پیارے لگتے ہیں، مال والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو نبی کیوں نہیں بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہی کو کیوں چنا؟ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں بنا دیا؟ ہاں، مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اگر یہ ہو جائے کہ یہی جو کچھ ان پر نازل ہو رہا ہے، بالکل یہی کی یہی صورتیں، بالکل یہی کا یہی کلام ہم پہ نازل ہونا شروع ہو جائے۔ جو ان کو بتایا ہے وہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بتا دے، جو انہیں مقام دیا ہے وہ ہمیں بھی دے دے، جو ان کے پاس فرشتہ بھیجا ہے وہ ہمارے پاس بھیج دے، جو ان کے پاس آیات نازل کر رہا ہے وہ ہم پہ نازل کر دے۔ ایمان لانے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، یہ ان مجرموں کو، یہ جو ایمان نہ لانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، آج یہ بات ہے، کل یہ بات ہے، اب وہ مکمل ہو گئی تو دوسری بات ہے، دوسری پوری ہو گئی تو پھر تیسری بات ہے، تو یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اب یہ جو انہوں نے بہت چھوٹی بات کی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کس کو چنتا ہے اپنی نبوت کے لیے، وہ کس کو چنتا ہے اپنا رسول بنانے کے لیے، وہ کس کو چنتا ہے اس پوری کائنات میں اپنا محبوب بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے، یہ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو چھوڑ کر طائف کا فلانا سردار یا مکہ کا فلانا سردار کیوں نہیں بنا دیا، وہ ان سے بہتر ہے، اللہ انہیں رسوا کرے۔ یہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے، کون بہتر ہے؟ اپنے بغض میں، اپنی بغاوت میں، اپنے حسد میں، اپنے عناد میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کو، ان کے مقام کو نعوذ باللہ کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کو ان سے نعوذ باللہ بہتر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تو رب العزت کی خالصتاً اپنی مرضی ہے، اپنی چوائس ہے کہ کس کو چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اور کس کو اعلیٰ رتبہ اور مقام دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یہدیہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ پہ چلا دے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، یشرح، کھول دیا کرتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے اور یہ بہت پیاری بات ہے جو میں دوبارہ اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ بہت تسلی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھ کر۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کے لیے، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دے دے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کی چھاتی کو، اس کے سینے کو، اس کے دل کو اس کتاب کے لیے، اس دین کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن یُرِد، اور جس کے لیے چاہتا ہے، ان یضلہ، کہ اس کو بھٹکا دے، اس کو گمراہ کر دے، اس کو بہکا دے، یجعل، بنا دیتا ہے، صدرہ، اس کی چھاتی کو، اس کے دل کو، ضیقاً، تنگ، حرجاً، ضیقاً، تنگ بھی، ضیقاً، حرجاً، اس کو بہت، اس کے سینے کو بہت تنگ اور چھوٹا کر دیتا ہے۔ کأنما حرجاً، سخت بھی کہتے ہیں، حرجاً، تنگ دل کو بھی، کم ظرف کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یجعل صدرہ ضیقاً حرجا، تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، دل بہت چھوٹا کر دیتا ہے۔ کأنما، جیسے کہ یصعد فی السماء، کہ کوئی آسمان پر، کوئی بلندی پر اونچا چڑھ رہا ہو تو اس کا دل جو ہے، اس کی سانس پھول جاتی ہے، اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کذالک، اس طرح، یجعل اللہ، اللہ تعالیٰ بناتا ہے، الرجس، یجعل اللہ، ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، الرجس، ناپاکی کو، پلیدی کو، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو، کوئی بلندی پہ چڑھ رہا ہو اور چڑھتے 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 اس کو آسمان تک چڑھنا ہو، اسی طرح اس کا سینہ، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، ناپاکی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، مطلب اسے سمجھ میں آنا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، ایک اور جگہ آیا، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کو، اس کی چھاتی کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب اسے سب سے پہلے تو اسلام میں، اب ہم اس کو لٹریری معنی میں لے لیں تو اسلام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ پھر ہم اس کو اسلام کے پورے مفہوم میں لیں تو مطلب ہو گیا دین اسلام۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے دین اسلام کے لیے اس کی چھاتی کو کھول دیتا ہے، یعنی اسے سمجھ آنے لگتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سمجھا دے، خود سجھا دے، خود تربیت فرما دے، خود علم عطا کر دے، تو پھر تو بہکنے کی، بھٹکنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت پسند ہی نہ کرے،
تو پھر اللہ تعالیٰ اسے خود گمراہ کر دیتا ہے اور اس کا ہر وقت سانس پھولا ہی رہتا ہے، اسے ہر وقت منزل دور ہی دکھتی ہے، اس کا دل تنگ ہی رہتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مثال کیسے دی کہ کوئی آسمان پر چڑھنا شروع کر دے، ویسے ہی آسمان پر کہاں چڑھ سکتے ہیں ہم، ہمارے لیے یہ ناممکن ہے۔ تو دل تنگ ہو جائے گا اور پھر سینہ بھی تنگ ہو جائے گا اور پھر ناممکن بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے پسند نہیں کرتا ہدایت، تو اللہ تعالیٰ ایمان کے بدلے میں کیا ہے، ایمان والوں کو کہا کہ اس سال کے بعد ناپاک لوگ حرم کے پاس بھی نہ آئیں، اور یہاں کیا کہا، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے خود اللہ تعالیٰ ان کے لیے ناپاکی کا راستہ، پلیدی کا راستہ، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، پلیدی کو، اللہ تعالیٰ خود ہی ان پر ڈال دیتا ہے کہ تم نے یہ پسند کی، اب اسی میں رہو، اسی میں پڑے رہو، کم ظرفی میں ہی رہو، چھوٹے دل میں ہی رہو، تنگ دل ہی رہو، تمہارا سینہ کھولنا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے اندر کوئی ہدایت کی بات اترے، اسلام کی بات اترے، اللہ کی بات اترے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی نصیحت اس میں داخل ہو۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔